बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब ख़ान एक्सप्लोर कश्मीर लेके हाज़िर है और आज हम बात करेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यादों के हवाले से। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यादें आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और आज उस मकाम पे हम मौजूद हैं जो बरसाला मुज़फ़्फ़राबाद का मकाम है। श्रीनगर से रावलपिंडी जाते हुए बरसाला का ये खूबसूरत सियाती मकाम है जहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ देर क़याम किया था। कायद-ए-आज़म की यादों के हवाले से 26 जुलाई 1944 तारीख साज दिन वो खुशगवार लम्हात थे जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना के हमरा श्रीनगर से रावलपिंडी जाते हुए बरसाला के मकाम पे क़याम किया था। ये गेस्ट हाउस अगर देखें तो आज भी वो कमरा उसी हालत में मौजूद है, वो बेड, वो कुर्सी जहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ देर क़याम किया था। कायद-ए-आज़म की कश्मीरियों के साथ बड़ी गहरी दिलचस्पी थी। वो हमेशा जब भी दौरे करते कश्मीर के और वो कश्मीरियों से मुखातब होते तो वो सब को यकजहती का पैगाम देते कि एक हो जाएं और आज़ादी हासिल करें। आज हम कायद-ए-आज़म के हवाले से प्रोग्राम भी पेश कर रहे हैं, कायद-ए-आज़म की यादें भी आपसे शेयर करेंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, बरसाला के मकाम पे कायद-ए-आज़म हट मौजूद है और कायद-ए-आज़म हट में एक एहलकार मौजूद हैं जो हमेशा मेहमानों को वेलकम करते हैं। ज़हूर, क्या कहते हैं कि जब लोग आते हैं आप बड़ा पुरजोश तरीके से उनको वेलकम भी करते हो? जिसमें हमारे बानी कायद मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने 1944 में श्रीनगर से वापसी पे क़याम किया और उनका वो कमरा जिसमें उन्होंने क़याम किया वो कुर्सी और बेडरूम आज भी उसी हालत में मौजूद है और यहाँ सियाह बड़े दूर दूर से उनकी इन तारीख़ी चीज़ों की ज़ियारत करने के लिए आते हैं और मेरे लिए भी ये बड़े एजाज़ की बात है। बिल्कुल सही है। और क्या कहते हो कि लोगों की कितनी दिलचस्पी होती है, लोग कितनी तादाद में आते हैं और किस मौसम में ज़्यादा रुख होता है इस इलाके का? लोग यहाँ गर्मियों के सीज़न में यहाँ आते हैं और कायद की जब वो चीज़ें देखते हैं बल्कि उनका वो कमरा देखते हैं जिसमें उनकी चेयर और बेडरूम मौजूद है। तो ये लेकिन कायद-ए-आज़म के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी खुशी महसूस होती है जब मेहमान आते हैं इस रेस्ट हाउस में ठहरते हैं तो आपको खिदमत का मौका मिलता है? सबसे पहली जो तरजीह होती है वो यही होती है कि हमें वो इशात दिखाई जाएँ जो हमारे कायद के ज़ेरे इस्तेमाल रही और वो जब इशात देखने के बाद उनका जो मीटिंग रूम था उसकी भी ज़ियारत करते हैं और लोग बहुत खुश होते हैं। जी नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि कायद-ए-आज़म किस तरीके से कश्मीरियों के साथ दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने दौरे भी किए कश्मीर के। बात करेंगे, डॉक्टर रियाना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या कहेंगी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अगर दौरों की बात करें तो कायद-ए-आज़म ने तो बहुत से दौरे भी किए और कायद-ए-आज़म दिलचस्पी रखते थे कश्मीरियों के साथ। आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि हमारा एक ऐसा लीडर जिसका बरे-सगीर में मैं समझती हूँ कोई सानी नहीं है कि जिन हालात में ये मुल्क उन्होंने हमें दिया और ख़ास तौर पे कश्मीरियों के साथ तो उनका एक ऐसा दिली ताल्लुक़ था कि कश्मीर को उन्होंने पाकिस्तान की शहर करार दिया। अगर ये करार दिया तो इसके पीछे कुछ मज़मरात हैं, कुछ चीज़ें हैं और जो आज तक जिसको अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मानती है कि वाकई ही कश्मीर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इस वक्त डिस्प्यूट है दुनिया का जिसको हल होना चाहिए और पाकिस्तान के लिए तो इसकी एक मुसल्लमा अहमियत है ही है। पाकिस्तान के तमाम पानियों का रुख यानी मैं समझती हूँ कि जुग्राफियाई लिहाज से हर लिहाज से फितरी तौर पर ही हमारा मिलान ही पाकिस्तान के साथ है। तो इसी का जो है ना वो ज़िक्र कायद-ए-आज़म ने भी किया, कितने उन्होंने दौरे किए अपने उस अरसे में और हर मुमकिन कोशिश की कि इस मसले को सॉर्ट आउट करते, लेकिन उस वक्त जो मारूजी हालात थे नहीं हो सका। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दिलचस्पी का आलम आप देखें कि
اپنی بہن فاطمہ جناح کے ہمراہ وہ سری نگر جاتے تھے اور سری نگر سے واپسی پہ انہوں نے برسالہ کے مقام پہ قیام کیا. آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کشمیریوں کی جو خوبصورت یادیں ہیں ان کے ساتھ یہ جو برسالہ کا مقام ہے, ڈاک بنگلہ ہے؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے. ان کا فاطمہ جناح کے ساتھ ان علاقوں کا دورہ کرنا اور پھر واپس آنا اور اس خطے میں انہوں نے جو ٹائم گزارا ہے وہ ایک انڈیکیشن ہے ہم کشمیریوں کے لیے کہ کیا ان کو دلی لگاؤ تھا اس خطے سے, اس خطے کے عوام کے ساتھ. اور اس کی بیسک ریزن میں سمجھتی ہوں کہ وہ یہ تھی کہ یہ ایریا بھی تو سبجوجائز تھا نا اس وقت بھی, یہ بھی تو ایک جبر مسلسل کا شکار تھے یہاں کے مسلمان. تو یہ ایک فطری ملان تھا قائد اعظم کا ہماری طرف اور ہمارے اس علاقے کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ احسان ہے ان کا کہ وہ ہمیں ایک ڈائریکشن دے گئے ہیں, ایک راستہ بتا گئے ہیں. اگرچہ وہ راستہ آج کی دنیا میں دیکھا جائے تو ایک کٹھن سفر ہے جو کشمیریوں نے بھی پچھلے عرصے میں جو ہے نا وہ طے کیا ہے, تو لیکن مایوسی نہیں ہے. انشاءاللہ اگر جہد مسلسل ہے, مشکل ہے, تو آزادی کی فتح بھی ہمیں نصیب ہوگی. لیکن آپ یہ سمجھتی ہیں کہ برسالہ کا یہ ڈاک بنگلہ پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ جو لازوال رشتہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا, اس کی انڈیکیشن نہیں ہے؟ بالکل ہے جی, انڈیکیشن ہے. برسالہ کے مقام کی تو تاریخی اہمیت ہی یہی ہے کہ قائد اعظم یہاں آئے, انہوں نے یہاں پہ اسٹے کیا. اور یہ ایسے تاریخی مقامات میرا خیال ہے ہم لوگوں کے لیے ایک مسلسل ایک یاد کا ذریعہ ہے کہ ہم یہ چیز بھولے نہ کہ وہ کیوں اس خطے میں آئے اور کیوں یہاں سے گئے اور کیوں انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا. اب اس میں کچھ چیزیں اس کے علاوہ بھی تھیں کہ یہاں کے کچھ تو رول عوام کا تھا, کچھ ہمارے حکمران طبقے کا تھا, ٹھیک ہے, اور کچھ ہماری اکیڈیمیا کا یا جو جس کو آپ کہتے ہیں تدبر والے لوگوں کا تھا. تو شاید ہم سب لوگ کلیکٹیولی اپنی ذمہ داری اس طرح ادا نہیں کر پائے, لیکن ہمیں ڈائریکشن تو بہت پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دے گئے تھے. اور یہ جو تاریخی مقامات ہیں, ڈاک بنگلہ ہے, برسالہ کی ہٹ ہے, یہ چیزیں جو ہے نا ان کو گورنمنٹ سطح پہ بھی ریکگنائز کرنے کی مزید ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں ہمارے تعلیمی اداروں میں جو طلباء و طالبات ہیں انہیں اپنی تاریخ سے متعارف کروانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ان مقامات پہ بچوں کو لایا جائے اور ان کو مختلف گروپس میں وزٹ کروایا جائے, تاکہ اس ہسٹری اس خطے کی جو ایک ہسٹوریکل امپورٹنس ہے, جو اس کی جغرافیکل امپورٹنس ہے, اس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ متعارف بھی ہو اور مستقبل میں مستفید بھی ہو. یہ لیکن آپ یہ سمجھتی نہیں ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو کشمیر پالیسی تھی, آج بھی کشمیر کے اندر اسی پالیسی کو لے کے لوگ آگے چل رہے ہیں اور تکمیل پاکستان کی وہاں کے کشمیری جنگ لڑ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہے جی, بالکل. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو جو کشمیر کی آزادی پہ انہوں نے بات کی یا کشمیر کے مسلمانوں کی جو اس وقت کے رجحانات تھے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی, تو وہ تو ایک جائز ان کا مطالبہ تھا کہ جس دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہندوستان پاکستان تقسیم ہوا اور یہ دو ممالک بنے, بر صغیر کی تقسیم ہوئی, تو اسی کا یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے نا اس وقت جو موجودہ مسئلہ کشمیر ہے. یہ اگر مسئلہ اس وقت انصاف کی بنیاد پر, کیونکہ مسلم آبادی کا علاقہ تھا یہ اگر پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہو جاتا تو یہ مسئلہ جو آج نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے یہ بنتا ہی نہ. یہ اتنے کرب اور اتنے ایک جہد مسلسل سے ہماری کشمیری قوم نہ گزر رہی ہوتی, اور انڈیا اور پاکستان بھی اچھے ہمسائے کے طور پر اپنے روابط استوار کر سکتے اور خطے کی صورتحال بہت مختلف ہوتی. لیکن اس وقت کیا حالات تھے کہ اس کو, میں تو سمجھتی ہوں کہ جو بھی متعلقہ ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے جان بوجھ کے اس کو ایک ڈسپیوٹ یہاں پہ چھوڑ کے وہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ یہ جو دونوں اقوام جو الگ ہوئی ہیں, دو ملک بنے ہیں, یہ سکون سے مستقبل میں بھی نہ رہ سکیں اور اسی پہ پھر ساری عمر ان کا جھگڑا چلتا رہے. اور آج تک UN میں ہم اپنی ساری چیزوں کے باوجود کھڑے ہیں وہیں پر اسی فلیش پوائنٹ پہ. جس طرف آپ کا اشارہ ہے کہ یہ ہندو انگریز گڑھ چوڑ تھا, اس وجہ سے مسئلہ کشمیر آتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر اس کو انصاف کے تناظر میں اس وقت کیا جاتا تو بہت سی اور ریاستیں جو وہاں پر ہندو اکثریت تھی وہ اگر انڈیا کے ساتھ اس ٹائم چلی گئیں تو کشمیر کا تو فطری ملان اور آبادی کے تناسب سے بھی پاکستان کے ساتھ رجحان تھا, پاکستان کے ساتھ ملان تھا. اور یہ وہی تکمیل پاکستان کی کہانی ہے جو وہاں کے کشمیری آج قربانیاں دے کر جس کو پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم جو یہاں پہ بیس کیمپ کے کشمیری ہیں, ہم بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے بھی دکھ اور تکالیف میں اضافہ ہو رہا ہے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو دکھ تکلیف میں دیکھ کر. لیکن قائد اعظم کا جو دو قومی نظریہ تھا, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہندوستان کے اندر اسی دو قومی نظریہ جو قائد اعظم کہہ رہے تھے اب وہ جیت ہو رہی ہے, اور آج ہندوستان کا اسکالر بھی کہہ رہا ہے کہ دو قومی نظریہ والی بات درست تھی؟ بالکل. اب آپ دیکھیں جو ریسنٹ 5 اگست 2019 کے بعد کی صورتحال ہے تو وہاں پر
وہ جو لوگ تھے جو کہ دو قومی نظریے سے ہٹ کے بھی جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی، ہندوستان کے ساتھ قدم ملا کے چلنے کی بھی کوشش کی، آج جس وقت آرٹیکل 270 اور 35A کے بعد اس کی ایبولیشن کے بعد وہ کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، آج وہاں پہ محبوبہ مفتی صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، ریسنٹ جو ان کی ٹاک ہے انڈین میڈیا پہ، میرا خیال ہے آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی، ہمارے سامعین نے بھی دیکھی ہوگی، تو اس پہ آپ غور فرمائیے، وہی بات آپ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے ہمیں بتا گئے تھے، جو بنیاد ہے دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیری بنیاد ہے پاکستان کے وجود کی، اور آج انڈیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ جب اس قسم کا ڈسکریمنیٹری سلوک ہوگا کہ آپ ان کو آزادی رائے بھی نہیں دے رہے. ابھی ریسنٹ ایک انسیڈنٹ ہے کہ وہاں پر ایک کشمیری اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو صرف اس لیے انہوں نے جیل میں ڈال دیا کہ اس نے کرکٹ میچ میں پاکستان کی ٹیم کے لیے نعرے لگائے اور پاکستان کی ٹیم کے وہ حق میں تھا. تو جب اس لیول پہ سوچ چلی جائے تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کی یہ جو موجودہ مودی گورنمنٹ ہے، انڈیا کو کسی نیوکلیئر اس کی ضرورت نہیں، کسی وار کی ضرورت نہیں. یہ مودی اٹ سیلف جو ہے نا، یہ بیسک جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں اس کو جو سیکولرزم جو ان کا بنیادی قاعدہ ہے، یہ اس کی وائلیشن کر رہا ہے مودی اور اس کے تمام ہواری، اور یہ خود بخود ہی ڈسٹرکشن کی طرف انڈیا کو لے جائیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح کی کشمیر پالیسی پہ بات ہو رہی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے دورے کیے ہیں کشمیر کے، اور برسالہ کا یہ وہ مقام ہے جہاں قائد اعظم نے کچھ دیر قیام بھی کیا تھا. سردار ذوالفقار علی جو صحافی ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ذوالفقار صاحب کیا کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی جو کشمیر پالیسی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو آج کشمیر آزاد ہو چکا؟ جی بالکل. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں بانی پاکستان، انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شہرہ قرار دیا تھا. پھر پاکستان کا نام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جس وقت تک کشمیر اس کے اندر شامل نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قدرتی طور پر پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے سارے جو دریائے ہیں ان کا رخ پاکستان کی طرف جاتا ہے. اور پھر کشمیریوں کی جو تحریک ہے، اس میں کشمیریوں کا جو نعرہ ہے کہ اللہ کے بعد پاکستان ہی کافی ہے، تو اس کی بے شمار وجوہات ہیں. اور اس تمام چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو کمٹمنٹ ہے وہ شامل ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہماری یہ خوش قسمتی ہے، لوگ بڑے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں اور بڑے احترام سے اس ریسٹ ہاؤس میں جو ہے وہ آتے ہیں اور یہاں اس کو دیکھتے ہیں. قائد اعظم کے زیر استعمال جو چیزیں رہی ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اور بلکہ اب تو اس کے گرد آپ جتنی بھی دیواریں بناتے جائیں، اگر میں کہتا ہوں کہ اس کے گرد اگر آپ ایک بڑی دیوار بنائیں جو کوالہ کو ٹچ کر رہی ہو، پل کو، تو لوگ اس کو بھی آگے ہاتھ لگائیں گے، چونکہ اس کی نسبت اس ریسٹ ہاؤس اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہوگی. تو کشمیریوں کے لیے قائد اعظم نے جو کیا، اور اس وقت اگر ایک بڑی سازش نہ کی جاتی تو یقیناً کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو چکا ہوتا، اور آزاد ہو چکا تھا. اور اقوام متحدہ کا بھی جو فیصلہ تھا اس کے مطابق بھی مسلم ریاست تھی. لیکن ہندوستان کو، اور اس وقت کی جو ایک سازش تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک بڑا تنازع انہوں نے جو ہے وہ رکھنا تھا، تو اس لیے کشمیر کو انہوں نے پاکستان کا باقاعدہ حصہ نہیں بنایا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو سب سے بڑی جو سازش ہوئی، جو مسلمانوں کے خلاف سازش ہوئی، وہ صرف اس لیے ہوئی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے زور کے اوپر، اپنی ذہانت کی بنیاد پہ، اپنی عقل کی بنیاد پہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک لے لیا تھا. آج میں سمجھتا ہوں جو لوگ کسی وقت میں ایون دین جو ہندو ہیں، چھوٹی ذات کے ہندو ہیں، وہ بھی اگر پاکستان کے قیام کے مخالف تھے، تو آج ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر وہ لوگ بھی پاکستان میں ہوتے تو کم از کم انہیں مذہبی آزادی ہوتی اور عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ رہ رہے ہوتے. تو قائد اعظم کے احسانات ہیں، ملک کے اوپر احسانات ہیں، قوم پہ احسانات ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ جو ہے اس کے اوپر احسانات ہیں، چونکہ ہمارا جو اللہ کا فضل ہے، پہلا ایٹمی اسلامی ملک ہے پاکستان، تو یہ سارا کریڈٹ تو قائد اعظم کو جاتا ہے نا جی. ملک نہ بنتا اگر تو ہم ایٹمی قوت کہاں سے ہوتے اور دنیا میں پہلے نمبر پہ کہاں سے ہوتے. لیکن قائد اعظم کے افکار کی آپ نے بات کی، آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ قائد اعظم کے افکار کو اگر ہندوستان لے کے نہیں چلتا تو ہندوستان ٹوٹ سکتا ہے؟ جی بالکل، ہندوستان ٹوٹ سکتا ہے، اور ہندوستان میں ٹوٹنے کے بے شمار جواز ہیں. ہندوستان کے اندر آزادی کی بے شمار تحریکیں چل رہی ہیں. یہ تامل جو تحریک ہے یہ چل رہی ہے، خالصتان کی تحریک، بے شمار تحریکیں چل رہی ہیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ باقی جو تحریکیں ہیں وہ دبی ہوئی ہیں، ان تحریکوں کو کہیں پہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. کشمیر کے اندر چھوٹا سا بھی اگر کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو چونکہ کشمیر کی جو تحریک ہے اس کے پیچھے ایک مضبوط پاکستان موجود ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان مزید مضبوط ہو. پاکستان کی معیشت جتنی مضبوط ہوگی، پاکستان کے عوام جتنے مضبوط ہوں گے، تحریکی آزادی ہے کشمیر، ہماری کشمیر کی آزادی کے دن اتنا قریب آئیں گے. تحریکیں تو وہاں بہت ساری چل رہی ہیں بے شمار. ایون دین جو چھوٹی ذات
تعداد کے ہندوؤں کے ساتھ وہاں پہ ہوتا ہے وہ ساری دنیا اس کو جانتی ہے، لیکن وہ شاید اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتا چونکہ ان کے پیچھے کوئی اس طرح کا مضبوط ملک کھڑا نہیں ہے۔ تو کشمیری ہمیشہ سے پاکستان کے ممنون احسان رہے ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشن میں، اور پھر آپ موجودہ حکومت کو دیکھیں کہ جب یہ 5 اگست کے جب واقعات ہوئے تھے تو اس کے بعد عمران خان نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سفیر کشمیریوں کا قرار دیا، اور بالکل یعنی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسیاں تھیں این اس کے مطابق UN میں انہوں نے بات کی، سلامتی کونسل میں انہوں نے جو ہے اپنا جو شاہ محمود قریشی نے جس طرح سے بات کی، یہ بڑا دلیرانہ موقف تھا پاکستان کا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت پاکستان ہے وہ قائد اعظم کی پالیسیوں کو ہی کشمیر کے اوپر آگے لے کے چل رہی ہے، اور اگر قائد اعظم کی کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ نہ ہوتی تو کوئی بھی اس سے بیک آؤٹ کر سکتا تھا، مگر کسی نے نہیں کیا، اس لیے کہ بانی پاکستان کا سب احترام کرتے ہیں اور ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہی آج اگر کشمیریوں کی مدد ہو رہی ہے اخلاقی اور سفارتی، تو وہ صرف قائد اعظم کا احسان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی کشمیریوں کے ساتھ خصوصی دلچسپی تھی، کشمیری ایشو کے حوالے سے وہ فکر مند تھے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو۔ عارف بہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ عارف صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ جس دلچسپی کا وہ اظہار کرتے تھے یا دورے کرتے تھے کشمیر کے قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کیا سمجھتے تھے کہ کتنی دلچسپی رکھتے تھے کشمیریوں کے ساتھ؟ جی، قائد اعظم محمد علی جناح اسلامیہ نے بر صغیر کے ایک صاحب بصیرت رہنما تھے، اور انہوں نے ان کی نگاہ دوربین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ آنے والے دور کی ایک دھندلی ہوئی تصویر کہ جب اس خطے میں، اس ریجن میں ہندوؤں کو بالادستی ملے گی اور عددی اعتبار سے چونکہ ان کی اکثریت ہے، تو اس کے بعد اس کا نقشہ کیا ہوگا۔ آج جو ہم نقشہ دیکھ رہے ہیں تقریباً وہ اسی بصیرت کا، اس بصیرت نے وہ بہت پہلے دیکھ لیا تھا جو آج ہمیں نقشہ نظر آتا ہے۔ اسی صورتحال سے بچنے کے لیے انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں میں ایک تحریک شروع کی۔ کشمیر چونکہ ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی تو اس لیے وہ کشمیر سے بھی غافل نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے کشمیر کو اپنی خصوصی دلچسپی کا محور اور مرکز بنائے رکھا۔ انہوں نے مہاراجہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مہاراجہ ایک حکمران ہے مسلمان اکثریتی ریاست کا، اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے وہ اس سے کچھ کام لے سکتے ہیں۔ انہوں نے مہاراجہ کی ایک بار وکالت بھی کی۔ پھر وہ کشمیر میں اپنی صحت اور مصروفیات کے باوجود، وہ کشمیر کے اس وقت ایک دور دراز علاقہ سمجھا جاتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے متعدد سفر کیے کشمیر کے، اور کشمیر میں جو جھیل ڈل میں ان کا ایک کافی عرصہ تک، کئی ہفتوں تک ان کا قیام رہا۔ وہ کشمیر کی سیاسیات کی جو الجھی ہوئی زلف ہے اس کو سلجھاتے رہے، کشمیری مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہے، ان کے جو عمائدین اور قائدین ہیں ان کو وہ بتاتے رہے کہ آنے والا دور کس انداز کا ہے اور انہیں کس طرح ایک کردار ادا کرنا چاہیے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے، جو آنے والے حالات ہیں اس کے مقابلے کے لیے۔ تو یہ قائد اعظم کی جو ایک دلچسپی ہے اس خطے کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، ایک بطور مسلمانوں کے ایک رہنما کے، یہ اس کا ایک واضح ثبوت ہے۔ لیکن عارف بہار صاحب، یہی وہ وجہ تھی کہ قائد اعظم کی جو دلچسپی تھی کہ پاکستان بننے سے پہلے 19 جولائی 1947 کو ہی کشمیری قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا اور قرارداد علاقے پاکستان میں۔ جی بالکل، چونکہ ریاست جموں و کشمیر کے جو مسلمان تھے ان کے واضح رجحانات مسلم برصغیر کی طرف تھے، ہمیشہ سے ان کا جو سیاسی رجحانات تھے وہ مسلم برصغیر کی طرف تھے۔ وہ وہیں سے اپنی ایک روشنی بھی لیتے تھے، رہنمائی بھی لیتے تھے، تگ و تاز بھی لیتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں کشمیر میں سیاسی بیداری کی جو تحریک شروع ہوئی ہے وہ پنجاب میں لاہور میں چھپنے والے اخبارات کے نتیجے میں شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے وہاں کے حالات پر جب لکھنا شروع کیا تو کشمیر میں ایک بیداری شروع ہوئی۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیریوں کے جذبات تھے وہ اسلامیہ نے برصغیر کے جذبات پر ٹیون ہوئے تھے اور ان کے ساتھ وہ ایک ادارے میں بہہ رہے تھے۔ جب برصغیر کی تقسیم کا اعلان ہوا اور کہ ہمیں پاکستان کی ایک سبیل بننے لگی تو کشمیر کے مسلمانوں نے پھر اس جانب دیکھنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنا راہ عمل اور اپنا لاہ عمل جو ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے متعین کرنا شروع کیا۔ کیا ایسا کردار ہو سکتا ہے کہ جو یہ خطہ ہے یہ ترقی کر سکے اور امن بھی بچا جا سکے؟ جی بالکل، یہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بالکل ٹھیک کہا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بھی بار بار یہ بات دنیا کو باور کرائی جا رہی ہے کہ جو کشمیر ہے اس نے پورے برصغیر کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ خطہ پل بن سکتا تھا مشرق اور مغرب کے درمیان، لیکن یہ ایک بہت بڑی خلیج بن چکا ہے ان دونوں کے درمیان۔ اس وقت تجارتی راستے کھلے ہوتے، اس وقت امن کے کارواں چل رہے ہوتے، اس وقت بالکل ایک یہ دنیا بالکل سمٹ کر آ گئی ہوتی اگر یہ کشمیر کا مسئلہ نہ ہوتا۔ اور یہ کشمیر کی مسئلے کی سنگینی اس حد تک ہے کہ 3 ایٹمی طاقتیں جو ہے وہ مختلف انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت ایک کشمکش اور چپکلش کی سی کیفیت میں ہیں۔ چین اور بھارت کا اگر آپ دیکھیں تو اس تنازع کی نوعیت اپنی ہے۔ اسی طرح آپ اگر پاکستان اور بھارت کی دیکھیں تو اس کی تاریخی قسم کی نوعیت ہے اور دور تک اس کی جڑیں موجود ہیں۔ تو یہ اس نے اس مسئلے کو واقعی جو ہم
पिछले ज़मानों में कहते थे कि एक फ्लैश पॉइंट है, तो वाकई इसे एक फ्लैश पॉइंट बना के रख दिया है। अब ये एक सवालिया निशान है आलमी बरादरी के लिए, आलमी ताकतों के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, कि वो किस तरह इस जो खलीज है इसको पाट कर किस तरह अमन का पुल बना सकते हैं, किस तरह कश्मीरियों की जो लीनिंग्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं, जो उनके रुझानात हैं, जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, उसके तनाज़र में इस मसले का किस तरह मुनसिफ़ाना हल निकालते हैं। हमें ये बताइएगा कि कायद-ए-आज़म का जो ये बरसाला का रेस्ट हाउस है, जहाँ कायद-ए-आज़म अपनी फ़ातिमा बहन के हमरा कुछ देर उन्होंने क़याम भी किया था, इसको मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत नहीं है। इसको उस तरीके से जो ये कायद-ए-आज़म की वो निशानी है जो वालियाना मोहब्बत सी थी कश्मीरियों के साथ, तो इसको मज़ीद डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ एक खूबसूरत पार्क भी बनाया जाए, लोग आएँ, कायद-ए-आज़म के अफ़कार और नज़रियात के हवाले से देखें कश्मीरियों के साथ जो जी बिल्कुल।